बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सिलसिले कससुल अंबिया में एक जलीलुल कदर नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और हज़रत मरियम के बेटे हैं। उनकी पैदाइश मौजज़ाना तौर पर बग़ैर बाप के हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश कोहे साइर के दामन में है। ये जगह बैतुल लहम के नाम से मशहूर है। हज़रत ईसा और नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दरमियान 569 साल का फासला है, जिस दौरान सिर्फ 3 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मबऊस हुए। इसके बाद 484 साल ऐसे गुजरे जिसमें किसी नबी की बेइज्जत नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं काबे का तवाफ कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने सीधे बालों वाले गंदुमी रंगत के एक शख्स को देखा जिसके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये इब्ने मरियम हैं। तारीख़ तिबरी में है कि उनकी पैदाइश के बाद उनकी वालिदा यहूदी बादशाह हेरोद के खौफ से मिस्र के किसी मकाम पर चली गई थीं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के इब्तदाई 12 साल वहीं पर रहे। जब उनकी उम्र 7 साल हुई तो उनकी माँ ने उनको मकतब में दाखिल कर दिया। जब मौल्लिम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई चीज़ बताता तो आप उसको बताने से पहले उसको जान लेते थे। कुरान करीम में आपके 3 अलक़ाबात का जिक्र है: मसीह, कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह है, जिसकी असल मसीहा है, और मसीहा इब्रानी ज़बान में मुबारक को कहते हैं, या ये कि मसीह के माना है बहुत सैर करने वाला। चूँकि कुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आसमान से उतारे जाएंगे और दुनिया से गुमराही व ज़लालत और बुराइयों की जड़ उखाड़ने और फिर तमाम आलम पर अल्लाह के खलीफे की हैसियत से हुक्मरानी करने पर मामूर फरमाए जाएंगे। और इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमूर मुमलिकत की देखभाल करने और अल्लाह के दीन को आलम में फैलाने और काने दज्जाल को मौत के घाट उतारने के लिए तकरीबन पूरी दुनिया में फिरना पड़ेगा। इसलिए इस मुनासिबत से मसीह अलैहिस्सलाम का लक़ब करार पाया। बहरहाल मसीह का इतलाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल मलून दोनों पर होता है, और दोनों के दरमियान इम्तियाजी फ़र्क ये है कि जब सिर्फ मसीह लिखा और बोला जाता है तो इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी मुराद ली जाती है, और जब दज्जाल मलऊन मुराद होता है तो लफ्ज़ मसीह को दज्जाल के साथ कैद कर देते हैं, यानी मसीह दज्जाल, और बोलते हैं, इद क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुका बिकलिमतिम मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन। और याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक ख़ास कलमे की बशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में बड़ी इज्जत वाला होगा और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म शरीफ की पैदाइश कलिमा कुन से हुई, बाप और माँ के नुतफ़े से नहीं हुई। रब ताला फरमाता है, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है। उसे मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे फरमाया हो जा, तो वो हो गया। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्ह। बेशक मसीह मरियम का बेटा ईसा सिर्फ अल्लाह का रसूल और उसका एक कलमा है जो उसने मरियम की तरफ भेजा, और उसकी तरफ से एक ख़ास रूह है।
اور روح منہ کا مطلب ہے صادر ہونے والی روح، کیونکہ سیدنا عیسیٰ ایسی روح ہے جو کسی ذی روح کے حصے کے طور پر وجود میں نہیں آئی، جیسے زندہ والد سے جدا ہونے والا نطفہ ہوتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ کو اللہ کی طرف سے اور اس کی قدرت سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے آپ کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر سے ایلیا بیت المقدس کا شہر جانے کا حکم دیا۔ ان کے ماموں زاد بھائی ان کو دراز گوش پر سوار کرا کر ایلیا لائے اور انہوں نے وہیں پر اقامت کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل کی اور ان کو توریت کا علم سکھایا اور انہیں مردہ زندہ کرنے اور بیماروں کو تندرست کرنے کے معجزات دیے، اور لوگ جن چیزوں کو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ان کے غیوب کا علم دیا۔ لوگ ان کے آنے پر چیمے گوئیاں کرنے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے عجیب و غریب کاموں کے صدور کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور ان کا پیغام لوگوں میں پھیل گیا۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں ایک معجزہ کم عمر میں کلام کرنا بھی ہے۔ جب لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے تفصیل پوچھنی چاہی کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو چونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ کیا تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ کلام کر کے اپنی والدہ ماجدہ سے تہمت کو دور کرنا تھا، مگر آپ نے پہلے خود کو اللہ کا بندہ قرار دیا تاکہ کوئی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہے، کیونکہ آپ کی نسبت یہ تہمت لگائی جانے والی تھی اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی تھی۔ اس لیے منصب رسالت کا تقاضا یہی تھا کہ والدہ کی برات بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع فرما دیں جو اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں لگائی جائے گی، اور اسی سے وہ تہمت بھی اٹھ گئی جو والدہ پر لگائی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے بالیقین اس کی ولادت اور اس کی فطرت نہایت پاک و طاہر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور رسول ہوگا، بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں 5 معجزات کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا اور غیب کی خبریں دے دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر
پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برص بدن میں پھیل گیا ہوتا تھا، اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہوتے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نو اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئے۔ لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4,000 سال کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہو گئی۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا خنزیر ہی ہوں گے۔ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے
خنزیر ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ کے شریروں کے شر سے آپ محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتاروں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں اپنی ناپسندیدہ چیز کو دور نہیں کر سکتا، اور جس کی مجھے امید ہے اس کے نفع کا مالک نہیں ہوں۔ صبح کو میرے معاملے میرے غیر کے ہاتھ میں ہے، کوئی فقیر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ، دشمنوں کو میری وجہ سے خوش نہ کر اور میرے دوستوں کو میری وجہ سے رنجیدہ نہ کر، اور میری مصیبت میری دین میں نہ ڈال اور مجھ پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہے جو اپنی ماں کے سود کا تنے کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درختوں کے پتے کھاتے، اون کا لباس پہنتے، جہاں شام ہو جاتی وہیں رات گزار لیتے۔ نہ ان کی اولاد تھی جس کے مرنے کا ڈر ہو، نہ ان کا گھر تھا جس کے اجڑنے کی فکر ہو۔ صبح کا کھانا رات کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے اور رات کا کھانا صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، ہر دن اپنے ساتھ رزق لاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کی روٹی کھاتے تھے اور پیدل چلتے، سواروں پر سواری نہیں کرتے تھے، نہ گھروں میں رہتے، نہ چراغ روشن کرتے، سوتی کپڑے نہیں پہنتے تھے، نہ عورتوں کو چھوتے تھے، نہ خوشبو لگاتے، کوئی چیز ملائے بغیر نہ پانی پیتے تھے، نہ اس کو ٹھنڈا کرتے تھے، کبھی سر میں تیل نہیں لگایا، نہ کبھی سر اور داڑھی کو کسی چیز سے دھویا، زمین پر کوئی چیز بچھائے بغیر لیٹتے بیٹھتے تھے۔
وہ صبح اور شام کے کھانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں کرتے تھے، کمزوروں، اپاہجوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ جب ان کے قریب کھانا لایا جاتا تو اس کو زمین پر رکھ دیتے۔ انہوں نے کھانے میں سالن کبھی نہیں کھایا، وہ صرف اتنا کھانا کھاتے تھے جس سے رم کے حیات برقرار رہے، اور فرماتے تھے یہ چیزیں اس کے لیے ہیں جو مرے گا اور اس کو حساب بہت زیادہ دینا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ شادی کر لیں۔ فرمایا شادی سے میں کیا کروں گا؟ کہا آپ کی اولاد ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر اولاد زندہ رہی تو وہ آزمائش ہے، اور اگر مر گئی تو غم اور اندوہ ہے۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے۔ ان سے حواریوں نے کہا اے روح اللہ، آپ پانی پر چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ معاذ اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی اللہ پر یقین رکھنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اگر تم کو راستے میں موتی اور پتھر دونوں ملے تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا موتی کو۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم جب تک تمہاری نظر میں موتی، یاقوت اور پتھر برابر نہ ہو جائیں۔ حسن نے کہا اگر اللہ تعالی ہمیں صرف اس وجہ سے عذاب دے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کا عذاب دنیا برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس چیز سے محبت رکھو جس سے میں بغض رکھتا ہوں، اور قرآن مجید میں ہے تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کہتے تھے اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اس سے بے پرواہ نہ ہو جائے کہ کون شخص دنیا کھا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بن مریم نے کہا اے حواریوں، جس طرح بادشاہوں نے تمہارے لیے حکمت کو چھوڑ دیا ہے تم ان کے لیے دنیا کو چھوڑ دو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے حواریوں، اللہ کا ڈر اور جنت کی محبت مشقت پر صبر کو پیدا کرتے ہیں اور دنیا کی رونق دور کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم فرماتے تھے جو شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور گناہوں کو ترک نہیں کرتا اس کو ملکوت میں کذاب لکھا جاتا ہے۔ حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ بن مریم سے پوچھا خالص عمل کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کے حقوق سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو، اور جب تمہارے سامنے دو کام ہوں، ایک دنیا کے لیے اور ایک اللہ کے لیے، تو جو کام اللہ کے لیے ہو اس کو پہلے کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا حتیٰ کہ یہ خواہش نہ کرے کہ اللہ کی عبادت پر اس کی تعریف کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی توریت میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ایک قول کے مطابق 33 برس تھی، اور ایک اور قول کے مطابق اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس تھی، اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو
یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں نے ان میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یوں نازل فرمایا گیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ آخری زمانے میں قرب قیامت کے حضرت مہدی علیہ رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظہور کے 7 سال بعد دجال نکلے گا۔ اس کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ آپ کا نزول دمشق میں ہوگا، عین اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ جامع دمشق کے مشرقی مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو مصلی پر نماز پڑھانے جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا، وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے۔ وہ 2 زرد چادریں پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بطور معجزہ ان کے منہ کی ہوا حد نگاہ تک پہنچے گی اور اس سے کافر مریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری وضاحت سے بیان فرما دیا ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ روئے زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا۔ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر اتریں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ دنیا میں ان کی مدت قیام تقریباً 45 برس ہوگی، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ میری قبر یعنی میرے مقبرہ میں میرے پاس دفن کیے جائیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں ایک ہی مقبرے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اٹھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور صبر و استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو تیرے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمارے ایمان کو
مضبوط بنا۔ آمین یا رب العالمین۔